बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद वासिक है कि आप सब बखैरियत होंगे। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से एमफिल उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। एमफिल उर्दू के कोर्स मुकाला निगारी के आज के इस लेक्चर में डॉक्टर इरफान तौहीद, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, हाजिर खिदमत है। मकाला निगारी एमफिल उर्दू की तदरीस का लाजमी हिस्सा है। इस कोर्स का मकसद मकाला निगारी के हवाले से जुमला अमूर से मुकम्मल आगाही है। एमफिल स्कॉलर्स के अंदर मकाला निगारी का ज़ौक़, शऊर और मकाला तहरीर करने के मुख्तलिफ़ मराहिल से वाक़फ़ियत पैदा करना है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मकाला निगारी में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है खाका निगारी। तो खाका निगारी के बारे में हम जानेंगे कि खाका निगारी क्या है और किसी शख्सियत पर या अदबी किसी फ़र्द पर या अदीब की पर जो खाका निगारी है वो हम कैसे तहरीर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी इस्तिलाह सिनॉप्सिस, जिसको उर्दू में हम खाका कहते हैं, इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। तो साइन ऑप्सिस से ये लफ्ज़ बना है, यानी दो अल्फाज से मिलकर बना है, साइन और ऑप्सिस। तो सिनॉप्सिस का इस्तिलाहन जो मतलब है वो है एक साथ नज़र डालना। साइन के मानी एक साथ, ऑप्सिस के मानी देखना के हैं। तहकीकी मकाला जात से हटकर अगर देखा जाए तो सिनॉप्सिस के मानी तलख़ीस के हैं। मगरबी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में खाका के लिए आउटलाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकी मकाले से खाका को इस्तिलाहन फ़हरिस्त अबवाब के मानी में भी लिया जाता है। तो मगरबी रिसर्चर ए.जे. रॉथ ने खाका के बारे में तारीफ़ बयान की है। एन outline is simply an orderly plan in writing of division and arrangement and ideas. Its principal function is to indicate the relationship of ideas to each other. आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि खाका तसव्वुरात की तक़सीम, तरतीब और बाहमी रिश्ते का नाम है। खाका की ये बहुत मुनासिब तारीफ़ है। किताब ही में नहीं, ज़िंदगी के हर शोबा में काम से पहले जो मंसूबा तैयार किया जाता है उसे खाका कहा जाता है। खाका तहकीक और तस्वीद के बीच की मंजिल का नाम है, यानी खाका मवाद की बेतरतीबी में तरतीब लाने का ज़हनी तसव्वुर है। इसको अमली शक्ल देना तस्वीद कहलाता है। ज़िंदगी की तरह तहकीकी मकाले का जौहर भी तरतीब ही है। तहकीकी काम के आगाज़ से पहले इसका खाका तैयार करना दो ज़हनी सलाहियतों का मुतालबा करता है। अव्वल ये कि इतना इल्म हो और इतना बस मंजरी मालूमात हों कि पहले से ही मवाद और माखिज़ का अंदाज़ा हो। दूसरे ये कि तख़य्युल इतना तरबियत याफ्ता हो कि मवाद को देखने से पहले ही उसकी ज़हनी तरतीब को बआसानी देखा जा सके और उसको समझा जा सके कि किस तरह इसको अमली तौर पर तहरीर करना है। तो नामवर मगरबी मुसन्निफ़ीन ए.जे. रॉथ और पार्सन्स का कहना है मकाला निगारी में जो खाका निगारी का अंसर है इस बारे में कि मकाले की तरतीब ज़माने के एतबार से होनी चाहिए, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का तकाबुल किया जाना चाहिए, आम से ख़ास की तरफ बढ़ना चाहिए, मसला बयान करके उसका हल तलाश किया जाना चाहिए, यानी सवाल पेश करके उसका जवाब ढूंढना चाहिए, और सबसे अहम यानी नतीजा पहले लिखकर उसके असबाब को दर्ज करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में जो बुनियादी चीज़ है जिस पर हम बहस करेंगे
وہ ہے خاکہ نگاری پر، یعنی کسی شخصیت پر خاکہ جو ہے وہ کس طرح اور کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہتر انداز میں تحریر کر سکتے ہیں۔ تو مختلف تحقیقی موضوعات پر تحقیقی مقالہ جات تحریر کرنے کے طریقے اور مراحل مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موضوع کسی ادبی شخصیت پر کار تحقیق کرنا ہے۔ ادبی شخصیات پر مقالہ جات کے لیے شعراء اور نثر نگاروں پر خاکہ جات کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ نثر نگار اگر تخلیق کار ہے تو اس کا خاکہ اور طرح ہوگا، اور اگر وہ محقق یا نقاد ہے تو خاکہ مختلف انداز میں ضبط تحریر لایا جائے گا۔ تحقیق کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زندہ ادیب حضرات پر تحقیقی کام کروایا جائے یا نہیں۔ اس حوالے سے معروف نقاد رشید حسن خان اس کے مخالف ہیں، لیکن مغربی ریسرچر رینے ویلک کا کہنا ہے کہ اگر ماضی کے 10ویں درجے تک کے ادیب حضرات پر تحقیقی کام کروایا جا رہا ہے اور کروایا جاتا ہے تو حال کے پہلے یا دوسرے درجے کے ادیب حضرات پر بھی تحقیقی مقالہ جات وقت کی اولین ضرورت ہے۔ اس پر بجا طور پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ادیب کا تخلیقی کام مکمل ہوا ہے یا نہیں، اور یہ اعتراض بھی فعال مصنفین کی حد تک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، زندہ ادیب حضرات پر تحقیق کا فائدہ یہ ہے کہ محقق بآسانی ان سے ملاقات، مشاورت یا مراسلت کر سکتا ہے۔ خاکہ کے لیے زندہ ادبی شخصیت کا انتخاب کرتے ہوئے چند بنیادی پہلوؤں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ تحقیقی کام ایسی ادبی شخصیت پر ہونا چاہیے جس سے اب مزید تخلیقات کی امید نہ ہو، یعنی کہ وہ بزرگ ہو چکے ہوں اور ان کی جو عمر ہے وہ اس مقام پر ہو کہ مزید تخلیقات کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ محقق کو تحقیقی مقالہ تحریر کرنے کی مکمل آزادی اور جرأت ہو، اور اس شخصیت پر محقق کو کوئی غیر علمی غرض نہ ہو۔ انتخاب کردہ ادبی شخصیت پر فی الوقت کوئی مفصل کام نہ ہوا ہو، حالانکہ وہ اس کا مستحق ہو۔ محقق کو اپنی میزان ترجیح میں ان ادیبوں کو ترجیح دینی چاہیے جن پر ابھی کام نہیں ہوا یا خاطر خواہ تحقیقی کام نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اسکالرز کو انہی ادیب حضرات پر تحقیقی کام کروایا جانا چاہیے جن کی تصانیف کے خاص میدان سے انہیں دلچسپی ہو اور جس کے بارے میں آپ کے پاس پس منظری معلومات موجود ہوں۔ ادبی شخصیت پر تحقیقی مقالے میں پہلے باب کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سیاسی اور سماجی پس منظر دیا جانا چاہیے یا نہیں، جبکہ معاصر سیاست نے متعلقہ ادیب کی تخلیقات کو نمایاں طور سے متاثر بھی کیا ہو۔ پھر یہ خیال رکھا جانا چاہیے کہ تحقیقی مقالے میں وہی معلومات فراہم کی جانی چاہیے جن سے قاری واقف نہیں، جو پہلی بار پیش کی جا رہی ہوں۔ ماضی کے ان حالات و واقعات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جن کے متعلق قاری پہلے سے تفصیلی انداز میں جانتا ہو، بلکہ ایسے عوامل کی طرف سرسری اشارہ کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ابتدائی ابواب میں تاریخی سیاسی پس منظر دینے سے بہتر ہے کہ جب تخلیقات کا جائزہ لیا جائے وہیں انہیں براہ راست متاثر کرنے کے عوامل کا بیان کر دیا جائے۔ تو سیاسی پس منظر سے زیادہ بار آور سماجی پس منظر ہوتا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ حقیقت پسندانہ ادبی پس منظر ہے۔
تو ٹی ایس ایلیٹ کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ کوئی شاعر، کوئی فنکار و کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو، تنہا اپنی کوئی مکمل حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی اہمیت اور اس کی بڑائی اسی میں مضمر ہے کہ پچھلے شعراء اور فنکاروں سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ الگ رکھ کر اس کی اہمیت متعین نہیں کی جا سکتی، اسے پچھلے شعراء اور فنکاروں کے درمیان رکھ کر تقابل و تفاوت کرنا ہی مناسب ہوگا۔ کسی ادبی شخصیت پر مقالہ لکھتے ہوئے چند پہلوؤں پر ہمیں بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس شخصیت کی درست سوانح عمری کی تشکیل کرنا ہے۔ اس کے بعد ادبی شخصیت کی کلمی تصویر مرتب کرنا ہے، اور اس کی تمام جو صلاحیتیں ہیں، اس میں جو خصوصیات ہیں، ان کو سامنے لانا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کار کی تصانیف کی درست حصار بندی، یعنی الحاقی چیزوں کو خارج اور غیر متداول چیزوں کو دریافت کر کے شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ تخلیقات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ تو ان تمام عوامل کو بطور خاص ہم سامنے رکھیں گے تو ہی بہترین انداز میں خاکہ نگاری کے عوامل کے ساتھ ہم بہترین نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ تو ایم فل اردو کی سطح کی سندھی تحقیق کے لیے خاکہ کو مختلف حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اچھے خاکہ کے لیے مندرجہ ذیل حصے جو ہیں وہ ہمیں خاص طور پر ان پر غور کرنا ہوگا۔ ان میں سب سے اہم دیباچہ ہے۔ یہ مقالے کا پہلا حصہ ہوتا ہے، لیکن اسے مقالے کی تکمیل کے بعد تحریر کیا جاتا ہے۔ اس میں موضوع کا تعارف، موضوع کی حدود، پس منظر اور تحقیقی کام کے اغراض و مقاصد کا بیان ہوتا ہے۔ تحقیقی عمل کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے پر بھی کئی نئے گوشے، نئی چیزیں، موضوع سے متعلق کچھ نئے پہلو سامنے آتے ہیں، لہذا ان سب کا تذکرہ دیباچے میں کر دیا جانا چاہیے۔ دیباچے کی جگہ تعارف، پیش لفظ، سخنہائے گفتنی، چند گزارشات، احوال بھی لکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے بنیادی اجزاء وہی رہتے ہیں۔ دیباچے کا اسلوب جذباتی اور بے ربط ہونے کے بجائے منطقی ہونا چاہیے۔ تحقیق کار اپنے تحقیقی کام کے طریقہ کار اور ابواب کا تعارف بھی دیباچے میں کرتا ہے۔ دیباچے کے آخر میں اظہار تشکر کے طور پر ان تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے تحقیق کار کی مقالہ تحریر کرنے میں مدد کی ہے۔ اس کے بعد پس منظر ہے۔ عام طور پر پس منظری معلومات کا بیان مقالے میں اس کے حجم کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جدید طریقہ تحقیق میں مقالے کی کیفیت کمیت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لہذا اگر پس منظری ضروری معلومات کے بغیر موضوع مبہم ہو تو ایسی معلومات ضرور دی جانی چاہیے، ورنہ محض روایت کا ذکر کرنے کے لیے صفحات سیاہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ابواب بندی ہے۔ ابواب بندی خاکہ نگاری میں ایک بنیادی ستون کی شکل اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اس ہمارے جو مقالہ ہے اس کی بنیاد ہی ابواب بندی پر ہے۔ تو ابواب بندی بہترین انداز میں ہونی چاہیے اور اس میں تمام عوامل کا ذکر ہونا چاہیے جن کو ہم ایک خاص ترتیب سے تحریر کریں گے۔ تو ابواب بندی کے لیے اعلیٰ درجے کے تحقیقی مقالوں اور معیاری تحقیقی کتب سے ہم مدد لیں گے، اور محقق، تجربہ کار اساتذہ یا اپنے مقررہ نگران سے بھی اس سلسلے میں مدد لے سکتا ہے۔ تو باب بندی کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان میں منطقی ربط اور تسلسل موجود ہے، اور ہر باب میں موضوع سے متعلق مسائل کی بہتر تشریح و تفہیم کی گئی ہے۔
اس کے بعد ابواب بندی کے بعد اختتامیہ ہے، مقالے کا آخری باب اختتامیہ کہلاتا ہے۔ تحقیق کار اپنے تحقیق کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام تر فائنڈنگز کو جمع کرتا ہے اور اس حصے میں وضع کردہ مفروضوں کی تائید یا تردید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کتابیات ہے، تو کتابیات سے مراد تحقیق کار کے زیر مطالعہ وہ کتب ہیں جو اسے مقالہ تحریر کرتے وقت جن سے انہوں نے مدد لی، ان کی فہرست وہ اپنی تحقیق سے قبل اور تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد تیار کرتا ہے۔ مقالے کے کتابیات والے حصے کے مطالعہ سے ممتحن یا قاری مقالے کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ اولین مرحلے میں ابتدائی کتابیات کی فہرست تیار کی جاتی ہے، مگر مقالہ کے اختتام تک کتابیات میں بہت حد تک تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ کتب کم ہو جاتی ہیں اور بعض کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کتابیات میں مختلف کتب اور دیگر ماخذات کا اندراج مصنف کے حوالے سے الفبائی ترتیب میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس لیکچر کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا ہے کہ خاکہ نگاری کیا ہے اور خاکہ نگاری میں کون کون سے عوامل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جانے چاہیے اور کس طرح ہم بہترین انداز میں ایم فل لیول کے اپنے تحقیقی مقالہ کے جو لوازم ہیں انہیں بہترین انداز میں تحریر کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کا ہمیں بنیادی طور پر خیال رکھنا ہے اور ترتیب کیا ہے اور کس انداز میں ہم نے انہیں تحریر کرنا ہے۔ تو اس میں چند جو پہلو ہیں وہ آخر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آج کے لیکچر میں ہم نے شخصیت پر خاکہ نگاری کے امور کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو شخصیت جس پر ہم خاکہ تحریر کر رہے ہیں اس کے جو قوائف ہیں وہ درست انداز میں تحریر کیے جانے چاہیے اور ہمیں خاکہ سے ہی اس ادبی شخصیت کی ایک تصویر جو ہے وہ واضح نظر آنا شروع ہو جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ تخلیق کار کی جو تمام تصانیف ہیں ان کی درست انداز میں ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور ان کی جس ترتیب سے زمانی اعتبار سے جس ترتیب سے وہ کتب شائع ہوتی رہی ہیں ان کو ہمیں تحریر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ تخلیقات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بھی ہمیں مفصل انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ خاکہ جو ہے یہ مقالہ کی ایک بنیادی ایک ستون ہے اور اس جتنا معیاری اور بہتر اور اچھا ہمارا خاکہ ہوگا اسی کے مصداق ہمارا مقالہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، جاذب نظر ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے عزت اور وقار کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام عوامل پر غور کرنا چاہیے اور ان تمام عوامل کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا چاہیے تاکہ ہمارا جو مقالہ ہے وہ بہترین انداز میں تحریر ہو سکے۔ تو جب ہم شخصیت پر قلم اٹھاتے ہیں تو اس میں مختلف تحقیقی موضوعات پر مقالہ تحریر کرنے کے ظاہر طریقے مختلف ہوتے ہیں اور ان میں ایک اہم کسی ادبی شخصیت پر تحقیق کرنا ہے تو ادبی شخصیات پر مقالہ جات کے لیے شعراء اور نثر نگاروں میں جو ہم تحریر کرتے ہیں تو ان میں ظاہر ہے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہمیں شخصیات کے حوالے سے ظاہر ہے اگر کوئی شاعر ہے تو اس کا تھوڑا سا خاکہ جو ہے مختلف ہوگا اور اگر ایک شاعر بھی ہے
اور نثر نگار بھی ہے اور نقاد بھی ہے، تو اس شخصیت پر جو خاکہ ہے وہ ذرا اس میں مختلف ہوگا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ تو اس لیے آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے کہ شخصیت پر کس طرح بہتر انداز میں خاکہ تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم مقالہ نگاری کے یہ دوسرے عوامل ہیں ان پر بحث کریں گے اور پڑھیں گے کہ دوسرے عوامل میں خاکہ نگاری کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کو بطور خاص اہمیت دینی چاہیے اور کس طرح ہم نے بہترین انداز میں اپنا خاکہ تحریر کرنا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔